बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आप सबकी गुजारिशात पर गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची कि आप मौजू के एतबार से ज़ख़ीरे अल्फाज को जमा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। इसलिए आपकी सहूलत के लिए वक्त की कमी के बाइस मैंने तमाम मज़ामीन के साथ में एक ज़ख़ीरे अल्फाज की फ़हरिस्त तैयार की है। एक मज़मून या एक ईमेल में इन अल्फाज का इस्तेमाल करके आप बेहतरीन मज़मून तरतीब दे सकते हैं। आपके सामने एक मौजू आलूदगी का है। आलूदगी दरअसल कई किस्म की होती हैं, लेकिन उन तमाम आलूदगियों की इकसाम में ज़रूरत इस बात की है कि वो कौन से अल्फाज हैं जो हम इस मौजू को मुकम्मल करने के लिए अपने पास जमा करेंगे। आलूदगी का ताल्लुक माहौल से है, और माहौल अगर आलूदगी से पाक होता है तो या तो खुशगवार होता है, या फिर आलूदा होता है तो नाखुशगवार होता है। आप इन दोनों अल्फाज को अगर देखें तो खुश का लफ्ज़ आप आसानी से लिख सकते हैं। गवार इजाफी लफ्ज़ है जो आपके लफ्ज़ को मुरक्कब लफ्ज़ करके उसको बावज़न बनाता है। इसी तरह से नाखुशगवार, नापसंदीदा माहौल आलूदा माहौल की अक्कासी करता है। माहौलियाती आलूदगी का ताल्लुक शजरकारी से है, क्योंकि जब शजर की कटाई होती है तो माहौल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती और घटती है, जिसकी वजह से माहौल आलूदा हो जाता है। घर की सफाई सुथराई, मच्छर, मक्खियाँ, अमराज, जरासीम और फिर इन सब की अफजाइश यानी इजाफा, इन सब में हमें मोहतात होना पड़ता है। और जब हम मोहतात तरीके से काम करते हैं तो हमें एहतियात का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। हमें शजरकारी करते हुए एहतियात करनी चाहिए। हमें घर की सफाई सुथराई में एहतियात रखनी चाहिए। हमें मच्छर मक्खियों से मोहतात रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अमराज में इजाफ़ा करते हैं, और अमराज का ताल्लुक जरासीम से है। माहौल में कीड़े मकोड़े जरासीम पैदा करते हैं, और फिर इनकी अफजाइश बहुत तेज़ी से होती है। जहाँ गंदगी होती है, जहाँ माहौल आलूदा होता है, वहाँ इनकी अफजाइश यानी इनकी पैदाइश या इनकी पैदावार में इजाफ़ा तेज़ी से होता है। तो एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम एहतियात नहीं करते तो वबाई अमराज फैलते हैं। यानी आपने देखा होगा कि कोविड एक वबा थी, इसी तरह से मलेरिया एक वबा है, इसी तरह से जो है सांस की बीमारी वबा की सूरत में फैलती है, तो बुखार वबा की सूरत में फैलता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इन वबाई अमराज से अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि इनकी तशख़ीस यानी इनको डायग्नोस करना बहुत मुश्किल काम है। बाज़ लोगों पर इसके असरात बहुत जल्दी वाज़ेह हो जाते हैं, बाज़ में इसके असरात बहुत देर से वाज़ेह होते हैं, कि जब मरीज़ जो है वो ऐसी हालत में चला जाता है कि जिसके लिए इस वबाई अमराज से बचना नामुमकिन होता है। अब जब तशख़ीस की बात हो गई, यानी हमने डायग्नोस कर लिया, तो फिर ज़रूरत इस बात की है कि हम निगरानी करें। निगरानी का लफ्ज़ किसी की देखभाल करने में आता है। निगहदाश्त का लफ्ज़ निगरानी का दूसरा मुतरादिफ है, और इसका आसान लफ्ज़ है देखभाल। जब आप माहौल की बात करते हैं तो आपको निगहदाश्त करनी पड़ती है शजर की, और जब आप शजर की निगहदाश्त करते हैं तो फिर आप घर की सफाई सुथराई की भी निगहदाश्त करते हैं, और अमराज फैलने में निगरानी करते हैं कि कहीं ये वबा जो है संगीन सूरत हाल ना अख्तियार कर ले। अब सवाल लफ्ज़ होता है कि
یہ امراض پھیلتے کیوں ہیں، ماحول آلودہ کیوں ہوتا ہے؟ تو جہاں گنجان علاقہ ہوتا ہے، یعنی کنجسٹڈ ایریا کو ہم گنجان علاقہ کہتے ہیں، تو جہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے، آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں ماحولیاتی آلودگی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہم روزمرہ اور حسب ضرورت، یعنی ہم روزمرہ جتنے کام امور انجام دیتے ہیں اور حسب ضرورت جو اشیاء خریدتے ہیں، اس کے لیے ہمیں روشناس ہونا ضروری ہے، یعنی ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کیا کیا کام اپنے ایسے کرتے ہیں جس سے ماحول آلودہ ہو جاتا ہے، کیونکہ حسب ضرورت جب ہم چیزیں خریدتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور یہ جو منصوبہ بندی ہے یہ ہماری محافظ بن کے ہماری مدد کرتی ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں، چاہے آبی آلودگی ہو، چاہے زمینی آلودگی ہو، چاہے فضائی آلودگی ہو، یا جناب آپ کی ماحول کی آلودگی ہو، اس تمام آلودگیوں میں ہمیں یہ تمام الفاظ جو ہم نے آپ کو ویکیبلری کے طور پہ دیے ہیں یہ بہت ہیں۔ ان الفاظ کا آپ استعمال کریں تو آبی آلودگی میں بھی آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آبی آلودگی میں جراثیم جو ہیں ان کی افزائش ہوتی ہے اور وبائی امراض پھیلتے ہیں جس کی تشخیص بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ لہذا گنجان علاقوں میں اگر آبی آلودگی پھیل رہی ہے تو ہمیں جراثیم کش ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور جناب مچھر مکھیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم حسب ضرورت جو ہے چیزوں کا استعمال نہیں کرتے۔ جب مچھر مکھیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کوڑا کرکٹ یا جناب سبزی ترکاری کے چھلکے اپنی روزمرہ کی غذاؤں کو مکمل کرنے کے لیے یا تیار کرنے کے لیے ہم ان کو صحیح طریقے سے کہیں ڈم نہیں کرتے، یعنی اس فاضل کوڑے کو ہم صحیح طریقے سے ٹھکانے نہیں لگاتے ہیں، تو جناب جراثیم پھیلتے ہیں اور افزائش ہوتی ہے بیماریوں کی۔ لہذا آلودگی کے حوالے سے ہم نے آپ کو یہ موضوع اور اس کے حوالے سے یہ الفاظ دیے، آپ ان کا جتنا اچھا استعمال کریں گے اتنا ہی آپ کے مضمون جو ہے اس میں بہتری آئے گی۔ عزیز طلباء، دوسرا موضوع ہمارا ہے علم۔ علم کے حوالے سے اگر ہم پاس پیپرز کو دیکھیں، گزشتہ پرچہ جات کو دیکھیں، تو کتاب کی اہمیت، کتب خانے کی اہمیت، اسکول مدرسہ یا ادارے کی سرگرمیاں، اور پھر اس میں ہم نے تنظیم اور منتظمین اور نصاب اور غیر نصابی اور نصابی سرگرمیاں، طلباء اور طالبات اور ان کی جناب ذہنی و جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم کی طرف یا کسی تربیت کی طرف انہیں آمادہ کرنا اور اقدامات کرنا، اور جناب مدرسے میں یا ادارے میں نظم و ضبط کا پابند ہونا، اور بچوں کو امتحان کے حوالے سے یا نصاب کے حوالے سے ذہنی دباؤ یا خود اعتمادی کی صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے ہم نے کئی موضوعات دیکھے ہیں۔ اب اگر ہم اس کا موضوع علم رکھتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ کتاب علم کا ذریعہ ہے، اور کتاب کو حاصل کرنے کے لیے کتب خانہ وہ ادارہ ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ہمیں ہر قسم کی کتابیں یا کتب میسر آ جاتی ہیں۔ دوسری چیز آ جاتی ہے کہ جب ادارہ تشکیل دیا جاتا ہے، جب ادارہ بنایا جاتا ہے تو ایک تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تنظیم کے معنی ہیں ایک پوری ٹیم، ایک پورا گروہ جو کہ اس کام کو سر انجام دیتا ہے، اور پھر یہ منتظمین کہلاتے ہیں جنہیں مختلف امور یا مختلف منصب یا مختلف عہدے دے کر ان کی ذمہ داریوں کو بانٹا جاتا ہے۔ اور جب یہ منتظمین منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ باقاعدہ طلباء و طالبات کے لیے ایک نصاب تیار کرتے ہیں، جس میں نصاب کا حصہ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ طلباء و طالبات ذہنی اور جسمانی طور پر اس نصاب کو پڑھنے اور اس نصاب پر عمل پیرا ہونے کے لیے آمادہ ہوتی ہیں، کیونکہ اگر وہ آمادہ نہیں ہوں گے تو کسی بھی قسم کی تعلیمی اقدامات کو فروغ یا بڑھایا نہیں جا سکتا۔
ان تمام اقدامات کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے سب سے بات جو اہم ہے وہ ہے نظم و ضبط کا ہونا، جسے ہم ڈسپلن کہتے ہیں۔ کسی بھی ادارے کی کامیابی کا دار و مدار اس کے نظم و ضبط پر ہے، اس کے نصاب پر ہے، اس کے منتظمین پر ہے۔ جب ہم یہ تمام باتیں کرتے ہیں تو پھر طلباء و طالبات کو اگر دیکھیں تو وہ مختلف سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے بعض اوقات ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ وہ طلباء بھی ہوتے ہیں جو بہت خود اعتمادی کے ساتھ اس دباؤ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی طلباء ہیں جن کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے اور وہ کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے کوئی بہتر اقدام نہیں کرتے، لیکن تنظیم کے منتظمین اور جناب نظم و ضبط پر عمل پیرا ہونے والے تمام اہلکار، تمام ورکرز، تمام کارکن جو ہیں وہ اپنے ادارے کو کامیاب بنانے کے لیے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کر کے ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں اور ان کو ذہنی دباؤ سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، ماحول کی بات کرتے ہیں، تو دوسری اہم چیز آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس مشاغل یعنی ہابیز جو ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ہم نے اس کو مختصر کیا ہے کہ کچھ مشاغل اندرونی کھیلے جاتے ہیں، کچھ بیرونی ہوتے ہیں۔ اگر ہم علاقائی سطح پہ دیکھیں تو بہت سے چھوٹے چھوٹے کھیل ہیں، بہت سی سرگرمیاں ہیں جو کہ علاقائی طور پر کی جاتی ہیں، اور یہی علاقائی سرگرمیاں جو ہیں وہ آگے پروان چڑھ کے صوبائی سطح پر کھیلی جاتی ہیں، اور علاقائی اور صوبائی سطح پر کامیابی حاصل کرنے والے پہلے ملکی اور پھر غیر ملکی طور پر اور جناب پھر اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر معروف ہو جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں، اور انہیں جناب اس کی داد ملنے لگتی ہے کہ وہ اپنے فن میں ماہر ہو گئے۔ مشاغل کا تعلق شوق سے ہے، جسے ہم کہتے ہیں شوقیہ طور پر ہم نے مشاغل کو اپنا لیا، یا پھر ذاتی پسند کی بنیاد پر ہم جو ہیں وہ کچھ نہ کسی شوق کو استعمال کرتے ہیں یا پیشے کو استعمال کرتے ہیں، یا پھر پیشہ ورانہ طور پر ہمارے مشاغل جو ہیں ہمیں ایک ایسی دوڑ میں آگے بڑھا دیتے ہیں کہ جس کا ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، اور شوقی شوق میں ہمارا وہ شوق جو ہے وہ ہمارا مشغلہ جو ہے وہ ہمارا پیشہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کھلاڑی عموماً گلی کوچوں سے کھیلتے کھیلتے اپنے علاقے کے ایک بہترین کھلاڑی ہو جاتے ہیں، پھر وہ صوبائی سطح پر کھیلنے لگتے ہیں، اپنے صوبے میں جناب وہ معروف ہو جاتے ہیں، اور پھر صوبے سے کھیلتے کھیلتے وہ ملک بھر میں نام کمانے لگتے ہیں، اور ملکی طور پر فتح حاصل کرنے کے بعد میں وہ غیر ملکی دورے پہ جانے لگتے ہیں، اور پھر ایک بین الاقوامی سطح پر ان کا نام، جیسے ہمارے یہاں صفدر عباس ہیں، سہیل ہیں، اسی طرح سے اور بہت سارے نامور کھلاڑی ہیں جنہوں نے صرف شوق کی بنیاد پر کھیل اپنایا، اور اب وہ جو ہیں وہ بین الاقوامی سطح پہ شہرت یافتہ کھلاڑی ہیں۔ جب ہم مشاغل کی بات کرتے ہیں تو مشاغل میں کون سے مشاغل ایسے ہیں کہ جن کا ہم زیادہ ذکر کرتے ہیں؟ طالب علم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو طالب علموں کا سب سے اولین شوق یا مشغلہ کھیل ہے، پھر اس کے بعد میں دوسرا شوق عموماً جو ہے وہ باغبانی کا آتا ہے، اور تیسرا بہت ہی زیادہ مشہور سیر و سیاحت ہے۔ سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو علاقائی سطح پر سائیکل سواری اور صوبائی سطح پر سائیکل سواری، تیراکی، باغبانی اور جانوروں کا پالنا وہ مشہور مشاغل ہیں جو کم و بیش ہمیں ہر دوسرے تیسرے طالب علم میں نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ طالب علم جو کہ زیادہ سرگرم نہیں ہوتے، انہیں ٹکٹ جمع کرنے یا سکے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے آرٹ اور کسی فن میں مہارت حاصل کرنے والے بھی طالب علم دیکھے ہوں گے، لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو اپنی کسی فن کی وجہ سے یا اپنی کسی مہارت کی وجہ سے اپنے مشغلے کو جو ہے پیشہ ورانہ بنا لیتے ہیں۔ مشاغل دراصل طلباء و طالبات کی یا انسان کی پوشیدہ صلاحیتوں سے لوگوں کو روشناس کرتے ہیں، یعنی ان کو آگاہ کرتے ہیں۔
جو ان کے فن، ان کی مہارت میں چار چاند لگا دیتا ہے، ان کا یہ شوق، ان کا یہ مشغلہ، اور پھر وہ مشہور ہو جاتے ہیں اور ان کی معروف شخصیت جو ہے وہ شہرت یافتہ ہو جاتی ہے، یعنی سب میں عام ہو جاتی ہے۔ اگر ان تمام الفاظ کو دیکھا جائے تو ان تمام الفاظ کے ساتھ میں کسی بھی مشغلے کی اہمیت، اس کے اثرات اور اس کے مشہور ہونے یا اس کے بہت زیادہ اضافہ ہونے کی جو اضافہ ہونے کی جو اس کی کوششیں ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کی مدد سے ہم بہترین ایک مضمون لکھ سکتے ہیں، اور اگر ہم اس کو ای میل کے طور پہ بھی لکھیں تو آپ کو بڑی آسانی سے، اگر آپ اپنے دوست کو مشاغل اپنانے کے لیے کوئی ای میل کر رہے ہیں تو آپ بڑے آرام سے ان الفاظ کا استعمال کر کے اسے ایک بہت اچھا میسج دے سکتے ہیں کہ میرے عزیز دوست، اگر تم بیرونی سطح پر یا بیرونی طور پر یا بیرونی کھیل یا کسی مشغلے میں حصہ نہیں لے رہے ہو تو میری تم کو نصیحت ہے کہ تم گھر بیٹھے ہی ایسے مشغلے اپنا سکتے ہو جو کہ اندرون شہر یا اندرون ملک یا اندرون قصبہ جو ہے یا علاقے میں جو ہے تم کھیل کے اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو چار چاند لگا سکتے ہو، کیونکہ فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تم کسی نہ کسی مشغلے کو اختیار کرو، تاکہ تم اور ایسے مشغلے کو اختیار کرو جس سے تمہاری شوق بھی پورا ہو جائے اور تمہاری ذاتی پسند بھی اس میں شامل ہو، اور جب تم ایسا کرو گے تو پھر تمہیں کوئی نہ کوئی پیشہ ضرور ایسا نظر آئے گا کہ جس میں تم اپنے اس مشغلے کو شامل کر سکتے ہو۔ اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں اپنے بہت ہی مشہور عنوان کی، اور اس عنوان کو ہم جدید ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جدید ٹیکنالوجی کو اگر ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا ترجمہ ہے جدید ٹیکنالوجی۔ ٹے کی جگہ تے کا لفظ ہے۔ اچھا، جدید ٹیکنالوجی ہے کیا؟ میں نے اس کا انتخاب میڈیا، سوشل میڈیا یا ویب سائٹ یا انٹرنیٹ، موبائل وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، جدید ٹیکنالوجی اصل میں ایک ایسی آلہ ہے کہ جو تبدیلی کا نام ہے، جس نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، اور اس جدید ٹیکنالوجی کے آلات اور ان کے آلۂ کار نے ہماری یکسر زندگی کے طرز کو بدل دیا ہے۔ میڈیا، سوشل میڈیا یا کسی ویب سائٹ پر اگر ہم کام کرتے ہیں اور انٹرنیٹ کی سہولت ہمارے پاس موجود ہے اور موبائل جیسی سہولت ہمارے پاس موجود ہے تو اس کے استعمال سے ہمیں بہت سے مضر اثرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مضر اثرات یعنی نقصان دہ اثرات کا۔ دن بدن جوں جوں اس ٹیکنالوجی میں اضافہ ہو رہا ہے، آلات ایجاد ہو رہے ہیں، اس تبدیلی نے جو ہے رجحانات کو تبدیل کر دیا ہے، اور رجحانات جو ہیں وہ بوڑھے، بچے اور جوان، مرد و عورت سبھی کے جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، جنہیں ہم جدت پسندی کہہ رہے ہیں، اور جو ہماری قدیم روایات ہیں وہ کہیں دور چلی گئی ہیں۔ قدیم روایت یہ کہ ہم جو ہے وہ موبائل پر یا فون پر کم و بیش ہفتے میں یا مہینے میں یا جناب 15 دن میں لوگوں سے بات کرتے تھے، اور زیادہ تر ہماری خواہش یہ ہوتی تھی قدیم روایات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ ہم کسی بیمار کو دیکھنے پہنچنا، اس کو جا کے اس کی عیادت کرنا، اس کی تیمارداری کرنا یا اس کا حال احوال پوچھنے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ کسی خوشی کے موقع پر ہم ایک SMS کرنے کے بجائے یا وش کارڈ بھیجنے کے بجائے ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس کی خوشی میں ہم شریک ہو جائیں اور اس کو بنفس نفیس جو ہے مبارکباد دیں۔ اسی طرح سے بعض اوقات جو ہے وہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ مقرر ہوتا تھا کہ ہم اپنے عزیز و قریب کے ساتھ مل کے بیٹھیں اور بات چیت کریں، جسے گیٹ ٹوگیدر ہم کہتے ہیں۔ لیکن یہ ساری روایات جدت پسندی میں اب ختم ہو گئی ہے۔ انسان کے پاس وقت اس لیے کم ہے کہ اس کا جو فرصت کا لمحہ ہے وہ موبائل یا انٹرنیٹ پر صرف ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی
جستجو میں لگا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا اٹریکشن ہے کہ جو آپ کی ذاتی زندگی سے لے کر آپ کی پیشہ زندگی تک اثر انداز ہو رہا ہے۔ نئی نسل اس کے استعمال سے نہ صرف خود غرض ہو گئی، خود غرض کے معنی سیلفش کے ہیں۔ اگر انسان کو دیکھا جائے، خود غرض مطلب انسان کو صرف اپنی پرواہ ہے، میرا کام، میری تعلیم، میرا گھر، میرے دوست، میری ایکٹیویٹیز، یہ ساری چیزیں انسان کو خود غرض بنا رہی ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم سرجری کے عناصر کی بات کرتے ہیں یا ایلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، یا ہم سرجری ٹولز کی بات کرتے ہیں، تو آلات ٹولز ہیں۔ جراحی سرجری کے معنی جراحی کے، یعنی وہ آلات جو کہ ہمیں کسی چیز کی چیڑ پھاڑ کرنے میں یا کسی چیز کے استعمال کرنے میں یا کسی چیز کے بنانے میں استعمال کیے جاتے ہیں، اسے عموماً ہم طبی جراحی کے لیے کہتے ہیں، آلات جراحی یعنی سرجری کے ٹولز۔ اس کا شعور ہمیں جدید ٹیکنالوجی نے دیا ہے۔ ہم وہ آلات جو کہ آلات جراحی کے طور پر یا آلات ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے، اب وہ ہمارے جو ہیں وہ جدید ٹیکنالوجی میں ہمارے انسٹرومنٹ ہیں، ہمارے ٹولز ہیں کہ جن سے ہم کسی چیز کو انجام دیتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں ہمارے اندر ہمارے شعور کو پختہ کر رہی ہیں، ہماری سمجھ کو، ہمارے فہم کو پختہ کر رہی ہیں، اور ہم اپنی قدیم روایات سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں اور ہم نے جدت پسندی اختیار کر لی ہے۔ اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم ماحول کی بات کر رہے ہیں، جب ہم کھیل کی بات کر رہے ہیں، جب ہم مشغلے کی بات کر رہے ہیں، اور آج کے زمانے کی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں معروف شے کی بات کرتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، جس میں موبائل اور انٹرنیٹ سر فہرست ہے، تو اس کے اثرات ہماری صحت اور تندرستی پہ بہت پڑتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اس موضوع کو بھی اپنے ذہن میں رکھا کہ لفظ صحت اور تندرستی کی زمرے میں کون سے الفاظ ہیں کہ جو ہمیں آنے چاہیے۔ دیکھیں، صحت کا تعلق غذا اور غذائیت سے ہے، یعنی آپ کون سی غذا اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور وہ چیزیں جو آپ پسند کرتے ہیں ان کے اندر غذائیت کتنی ہے، یعنی اس کے اندر بحیثیت ایک غذا کے کتنی قوت اور طاقت ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ یہ جو جنک فوڈ ہے اس میں کوئی غذائیت نہیں ہوتی، دیسی کھانوں میں غذائیت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے ایک تو وہ دیر سے تیار ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ان کو جو ہے تیار کیا جاتا ہے، مسالے جو ہیں وہ اس قسم کے نہیں استعمال ہوتے کہ جو ہمارے معدے پر اثر انداز ہوں، یا پھر وہ چیزیں باسی نہیں ہوتی بلکہ تازہ ہوتی ہیں، تو یہ غذا کی نوعیت کو بہتر کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے غذائیت بڑھ جاتی ہے۔ اب جب ہم غذا کی بات کر رہے ہیں تو دو کھانے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایک دیسی اور روایتی کھانے۔ پرانے طرز کو اگر ہم دیکھیں تو پرانے زمانے میں قدیم روایات میں ہمیں دیسی اور روایتی کھانے، جن میں مرغن کھانے جو ہیں سر فہرست تھے، یعنی دعوت میں اب بھی مرغی استعمال کی جاتی ہے، لیکن اب مرغی جو ہے وہ روز استعمال ہوتی ہے۔ اس زمانے میں مرغی جو ہے وہ مرغا کے طور پہ استعمال ہوتی تھی کہ آج مرغا پکا ہے، اور روغن اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے آدھے آدھی انگلیوں کے برابر جو ہے اس کے اوپر رہتا تھا کہ ایک مرغن غذا جو ہمیں کھانی ہے تو اس کے اندر گھی کا استعمال، دیسی گھی کا استعمال یا بٹر کا استعمال کر کے اس کی غذائیت کو بڑھایا جاتا تھا۔ لیکن اب جیسے جیسے ہمارے اندازے زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، جس طرح سے ہم جدت پسندی اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمارے اوپر مغربی طرز کا انفلوئنس بھی ہے، اس کے اثرات بھی ہیں، اور اس اثرات میں ہم چٹپٹے، فوری یا جھٹپٹ تیار ہونے والی غذائیں، جسے ہم فاسٹ فوڈ کہتے ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو فاسٹ فوڈ کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو جھٹپٹ تیار ہونے والی غذائیں ہیں۔ یہ نظام ہاضمہ یعنی آپ کے اسٹمک پر جو سسٹم آف آپ کا ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے مختلف وبائی امراض پھیلتے ہیں، اور جس کی تشخیص، جو یہ الفاظ ہم نے پہلے بھی استعمال کیے تھے، تو جس کی تشخیص ہم نے ماحول میں یہی الفاظ استعمال کیے تھے، اس لیے میں نے یہاں وہی الفاظ استعمال کیے کہ لفظوں کو صحیح طریقے سے صحیح جگہ استعمال کرنا ضروری ہے، نئے الفاظ یا بہت ثقیل الفاظ کا استعمال زیادہ ضروری نہیں ہے۔ تو مہلک اور جان لیوا بیماریاں
یہ وبائی امراض کی زمرے میں آتی ہیں۔ ایسی بیماریاں جیسے کووڈ آیا تھا، مہلک بیماری تھی، جان لیوا بیماری تھی۔ اسی طرح سے جسمانی اور ذہنی قوت میں یا تو ناتوانی آتی ہے یا قوت ہوتی ہے۔ جب ہم غذا کھاتے ہیں تو غذا کی جو غذائیت ہے وہ بعض اوقات ہمارے اوپر اتنی اچھی اثر انداز نہیں ہوتی، یعنی جھٹپٹ کھانے یا یہ جو جنک فوڈ ہے یا چٹپٹے کھانے جو ہیں یہ ہمارے نظام ہاضمہ کو نہ صرف خراب کرتے ہیں بلکہ ہماری جسمانی اور ذہنی قوت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہم سستی اور کاہلی کا شکار ہو کے ناتوانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہمیں معاشرے کا فعال رکن بننا ہے، ایک ایکٹیو ممبر بننا ہے، تو ہمیں جو ہے اپنی غذا کا خیال رکھنا ہے، اور ایسی غذا کا خیال رکھنا ہے جو غذائیت سے بھرپور ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم بات کر رہے ہیں، جب ہم نے یہ بہت سارے موضوعات پہ بات کی، تو اب وہ بہت اہم ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں، جہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور مختلف سرگرمیاں انجام دیتے ہیں، تو وہ جگہ کیا ہے؟ وہ ہے سوسائٹی، یعنی معاشرہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرہ ہے کیا؟ معاشرہ افراد کے گروہ کا نام ہے، یعنی ایک ایسا گروہ جس میں چند افراد شامل ہوں، وہ ایک چھوٹی سی سوسائٹی ہے، جسے ہم علاقہ کہتے ہیں، ضلع کہتے ہیں، ٹاؤن کہتے ہیں، قصبہ کہتے ہیں، کالونی کہتے ہیں، یا پھر شہر کہتے ہیں۔ یعنی ان تمام ناموں میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں نازم آباد کے علاقے میں رہتا ہوں، تو پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا ضلع اور ٹاؤن کیا ہے، تو آپ اسے بلدیہ ٹاؤن کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں ضلع ہمارا جو ہے وہ ضلع ہمارا دادو ہے، یا ضلع ہمارا سندھ ہے۔ اسی طرح سے جب ہم ضلع اور ٹاؤن کی بات کرتے ہیں تو قصبہ کیا ہے آپ کا؟ تو قصبہ جو ہے وہ علاقے کی ایک شکل ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارا بلاک بی ہے، یہ بلاک سی ہے، یا ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں جو ہے مختلف چھوٹی چھوٹی بلاک بنے ہوئے، تو انہیں ہم قصبہ کہیں گے۔ کالونی ایک سوسائٹی ہے جو کہ 15 سے 20 گھروں پہ یا 10 گھروں پر مشتمل ہے، اور اس میں ایک کیٹیگری بی کیٹیگری کے لوگ رہتے ہیں۔ تو جیسے 120 گز یا 240 یا 400 گز کے جو بلاک ہیں ان کو ہم ایک کالونی کا نام دیتے ہیں۔ اور جب یہ کالونی تیار ہوتی ہے اس طرح سے مختلف، تو پھر ایک شہر پورا تشکیل پاتا ہے جسے ہم کراچی، لاہور یا اسلام آباد کہتے ہیں۔ تو معاشرے کی ڈیفینیشن کے لیے آپ کے لیے یہ افراد کے گروہ کا نام کیا ہے؟ معاشرہ ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں، جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں، ہم دیہی اور شہری علاقے کی بات ضرور کریں گے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیہی اور شہری علاقے میں فرق کیا ہے؟ دیہی اور شہری علاقے میں بہت واضح فرق ہے، جسے آپ بڑے آرام سے بیان کرتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ آپ کو لکھنے میں غلطیاں کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں وہ چیزیں نہیں آتی۔ تو ہم سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ کچے پکے مکانات ہیں، ہم فوراً کہیں گے یہ دیہی علاقہ ہے۔ پگڈنڈی ہے، یعنی فٹ پاتھ کی جگہ ہم لفظ پگڈنڈی استعمال کر رہے ہیں، یا پیومنٹ کی جگہ اگر ہم پگڈنڈی استعمال کر رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں بالکل آ جائے گا کہ یہ کچا پکا راستہ پیومنٹ کا یا پیدل چلنے والا جو راستہ ہے اسے یہ علاقہ ہمارا دیہی علاقے میں پگڈنڈی ہمیں ملے گی۔ چھوٹی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، ندیاں، نالے، نلکے، چوپال آپ کو پتہ ہے کہ گروپ آف پرسن ہے جو رات کے وقت کسی ایک کارنر پہ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کرتا ہے یا موسیقی کی محفل جماتا ہے، تو اسے ہم چوپال کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب لفظ مویشی آئے گا، یعنی پالتو جانور، تو ہمیں جو ہے گاؤں یاد آئے گا، ہمیں دیہی علاقہ یاد آئے گا۔ گاؤں کا لفظ میں ایسا ہے، کھیت کھلیان، یعنی سرسبز وادیاں ہیں جناب، کھیت ہیں، تو وہاں ہم اسے لفظ کھیت کھلیان کہیں گے۔ پھر سرسبز وادیاں، سادہ طرز رہائش اور سادہ اور تازہ غذا اور تعلیم و ضروریات زندگی کی کمی اور سہولیات کی کمی جو ہے وہ ہمیں اس بات کے لیے نشاندہی کرتی ہے کہ جناب یہ دیہی علاقہ ہے، اور جہاں پہ ان تمام چیزوں کی جو ہمیں شہر میں نظر آتی ہیں کمی ہے۔ اور جب ہم شہر کی بات کریں گے تو پکے دیدہ زیب مکان، یعنی قابل دید دیکھنے کے قابل مکان، بلند و بالا عمارتیں ہمیں نظر آتی ہیں، تفریحی تعلیمی مقامات نظر آتے ہیں، بہترین طبی اور تعلیمی و پیشہ ورانہ ادارے نظر آتے ہیں،
روزگار کے مواقع ہمیں یہاں نظر آتے ہیں، اور پھر ترقیاتی کاموں میں روز بروز اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ خرید و فروخت کا بازار گرم نظر آتا ہے کسی بھی وقت میں، چاہے وہ عید کا تہوار ہو یا عام دن ہو۔ ہمارے یہاں جو یہاں لوگوں کا انداز ہے وہ ایسا ہے کہ روز عید کا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کل عید ہے، اور لوگ جو ہیں وہ مالز میں اور مارکیٹوں میں اور جناب بازاروں میں جو ہیں وہ خرید و فروخت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ پوری ایک سوسائٹی کی نشاندہی ہوتی ہے، جس کے لیے ہمارے یہ الفاظ کافی ہیں، یہ ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے، اور ان کو ہمیں نہ صرف استعمال کرنا آنا چاہیے بلکہ ہم ان سے واقف بھی ہوں کہ ہم کس طرح سے ان کو استعمال کریں گے۔ تو الغرض یہ کہ ذخیرہ الفاظ کا چناؤ یا اس کا استعمال کیسے کیا جائے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے موضوع کا انتخاب کریں، اور آپ کو موضوع کا انتخاب کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ موضوع آپ کے سامنے ایگزامنر دے دیتا ہے۔ تو آپ نے بس صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ تیاری کر کے گئے ہیں، اس تیاری میں سے وہ ذخیرہ، وہ وکیبلری جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس موضوع پر مجھے استعمال کرنے میں مہارت حاصل آئی ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں یا پیپر پر لکھ لیں۔ ایک تحریر میں جو 15 نمبر کی یا 20 نمبر کی ہے، اس میں آپ 5 سے 7 الفاظ اگر ذخیرہ الفاظ استعمال کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے 50 سے 60 الفاظ جو ہیں وہ بہترین استعمال کر لیے، اور یہی کسی بھی موضوع کا کنٹینٹ ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو ایکسرسائز ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اگر آپ انہی لفظوں کو بارہا استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر طریقہ کار ہے۔ بہت شکریہ۔